बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सीरत तैयबा के बयान के सिलसिले को हम एक तरतीब और तसलसल से आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुस्तनद ज़राए से सही अंदाज में सीरत तैयबा के हालात वाक़यात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आपके सामने हमने बयान किया कि इस्लाम से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले हरब के हालात क्या थे, वहाँ की जाहिली माशरे की चंद झलकियाँ आपके सामने रखीं। आज की गुफ्तगू में हम खानवादे नबूवत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में कुछ ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा देखें तो हमें इसमें एक नाम हाशिम मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब, और फिर वो अदनान तक चला जाता है। जैसा कि हमने अपनी गुफ्तगू में क़ुसै बिन किलाब का जिक्र किया था और उसे मक्का में एक मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो चुका था। क़ुसै बिन किलाब के दो बेटे थे, अब्दुद्दार और अब्द मनाफ। क़ुसै ने अपनी आखिरी उम्र में अपने तमाम मनासिब और एज़ाज़ात अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार के हक़ में की थी, और क़ुसै की बात को सब मानते थे क्योंकि सब उसको मुअज़्ज़ज़ भी जानते थे और वो यकीनी तौर पर एक मजबूत सरदार था, इसलिए किसी ने उसकी बात पर एतराज़ नहीं किया। जब तक अब्द मनाफ ज़िंदा रहे तब तक कोई झगड़ा न था, लेकिन अब्द मनाफ के इंतकाल के बाद उसके बेटों का इन मनासिब के लिए अब्दुद्दार के बेटों के साथ झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा इस हद तक आगे बढ़ा कि नौबत फिर जंग तक आ गई। कुरैश के कुछ बड़े लोगों ने सुलह की आवाज़ बुलंद की और फिर बिलाखिर उनको इस बात पर रज़ामंद कर लिया कि इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया जाए। चुनाचे जब ये तकसीम हुई तो रिफ़ादा और सिकाया यानी कि हज के मौके पे हाजियों को पानी पिलाना और उनकी मेज़बानी करना ये अब्द मनाफ को दिए गए, और फिर दारुन नदवा की जो सरबराही है, लिवा है, जंग के परचम और हिजाबत, ये अब्दुद्दार के हाथ में रही, और ये सिलसिला चलता रहा ताकि अब्दु मनाफ के बेटों के बाद अब मुत्तलिब, और फिर उसके बाद मुत्तलिब के भाई हाशिम, और फिर उसके बेटे अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रही। ये सिलसिला चलता रहा ताकि जब इस्लाम आया तो उस वक़्त ये मनासिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में थे। इसीलिए हम ये जब देखते हैं कि जब ये अब्द मनाफ के हाथ में ये मनासिब आए तो उन्होंने आप कुरा डाला कि अब्द मनाफ में से अभी मनासिब किसको दिए जाएं। तो कुरा फ़ाल उनके एक सरदार, उनके एक बड़े हाशिम के नाम निकला, और ये हाशिम दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो इन्हीं से ही आगे हमें मिलता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा हाशमी कहलाता है। हाशिम अरब के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो आपके खानवादे या ख़ानदान के हवाले से हमें सही मुस्लिम में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस हज़रत इस्माईल की औलाद से किनाना को चुना, किनाना से कुरैश को, कुरैश से बनी हाशिम को, और हाशिम से मुझे। और एक और हदीस जामे तिरमिज़ी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक है कि अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, फिर जब उनके दो ग्रोह बनाए तो मुझे बेहतरीन ग्रोह में रखा यानी अरब में, फिर जब कबाइल बनाए तो मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में रखा यानी कुरैश में,
اور پھر خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان یعنی بنو ہاشم میں رکھا، لہٰذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے لوگوں سے بہترین ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھا۔ جو سلسلہ نسب جو جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوتے عدنان، اور پھر اس کے بعد کنانہ، اور پھر اس کے بعد بنو ہاشم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ عرب میں ایک معزز اور ایک سرداری کے حوالے سے جانا پہچانا مقام تھا ان کا۔ ہاشم عبد مناف کی اولاد میں سے تھے جن کے ذمے سقایا اور رفادہ کے مناصب آئے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا خاصا شوربہ بنایا اور اس میں روٹیوں کو چورا چورا کر کے لوگوں کو دیا، کیونکہ عربی میں حشم چورا کرنے والے کو یا روٹیاں توڑ توڑ کر ڈالنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ حج کے موقع پہ انہوں نے حاجیوں کی میزبان نوازی اس طرح سے کی کہ شوربے کے اندر روٹیوں کو چورا چورا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ دوسرا پھر یہ کہ انہوں نے عرب میں 2 سالانہ تجارتی سلسلوں کا آغاز کیا، سالانہ تجارتوں کا آغاز کیا۔ جھاڑے کے موسم میں یہ یمن کی طرف جاتے، انہوں نے قافلے کا آغاز کیا، تجارتی قافلے کا، اور گرمیوں میں شام کی طرف انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ملکوں کے ساتھ، مختلف قبائل کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم آپ کو تجارتی مال آپ کے قبیلے میں جا کر دیں گے، لہذا راستے میں جو لوٹ مار ہے اس سے انہوں نے اپنے قبیلوں کو محفوظ رکھا۔ اس وجہ سے ہاشم بہت زیادہ قبیلے قریش میں معزز اور پھر مالدار بھی تھے، ایک مالدار تاجر کی حیثیت سے جانے پہچانے تھے۔ ہاشم نے روایت میں یہی بھی ہے کہ شام کا ایک سفر کیا، اور شام کے سفر میں انہوں نے کبھی مدینہ میں جو قبیلہ بنو نجار ہے یا بنی نجار، اس کی خاتون سلمہ بنت عمر، ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ جب وہاں ان سلمہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت کا، یعنی کہ جب وہ حمل سے ہوئی تو وہ وہاں سے ان کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا، اور پھر ایک اور سفر پر فلسطین کی طرف گئے، یا راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ناظرین کرام لگ بھگ 497 عیسوی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 70-75 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاشم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ میں ان کے یہاں جو ان کی بیوی تھی، ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر اس کے بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہیں اس کی پرورش ہوئی۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب ان کی جگہ سردار ہوئے، اور جتنے بھی مناصب تھے وہ انہوں نے سنبھال لیے۔ مطلب کو کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کا ایک بھتیجا یعنی کہ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں موجود ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے مدینہ منورہ گئے مکہ سے، اور پھر انہوں نے وہاں جا کر ان کی والدہ سے بات کی کہ یہ میری بیٹے کی نشانی ہے، یہ مجھے دے دیا جائے، میں اس کو مکہ واپس لے کر جاؤں گا۔ ماں نے کچھ پسو پیش کیا، لیکن اس کے بعد جب مطلب نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ تمہارا بیٹا یعنی کہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا حاکم بنے گا، وہاں کا سردار بنے گا، تو پھر انہوں نے اس کو جانے دیا۔ اونٹنی پر مطلب کے ساتھ شیبہ بیٹھ گئے، اور جب بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب وہ مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے ایک دم سے دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ مطلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر آئے۔ شیبہ کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ دیکھو عبد المطلب کا غلام، وہ دیکھو عبد المطلب۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بیٹے کو بھی کہتے ہیں وہ کہ، لیکن باقی اور مطلب اس وقت کہتے رہے کہ بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ ہے، لیکن جو نام ایک دفعہ پڑھ چکا پھر وہی ان کا نام، اصل نام لوگ ان کو بھول گئے، اور پھر وہی عبد المطلب ہی نام پڑ گیا، اور یہی عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ مطلب کے بعد عبد المطلب کے
ہاتھ میں یہ سارے اعزازات اور مناصب آئے جو سب سے پہلے ہاشم اور اس کے بعد مطلب کے پاس تھے۔ عبد المطلب کو ایک خاص مقام اس طرح حاصل ہوا کہ ان کی زندگی میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اس خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ تم جاؤ اور زمزم جو اس وقت پاٹ دیا گیا تھا، زمزم کا کنواں، اس کو دوبارہ سے کھودو اور لوگوں کے لیے اس کو جاری کر دو۔ اور ناظرین کرام، آپ کو شاید پتہ ہو کہ بنو جرہم جس کی کافی عرصے تک مکہ میں حکمرانی رہی تھی، جب ان کی حکمرانی ختم ہو گئی تو جاتے جاتے انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا تھا، اور بے شمار جو چیزیں تھیں، تلواریں تھیں، کچھ اور چیزیں تھیں، وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب خواب میں باقاعدہ نشاندہی کر کے عبد المطلب کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم کھدائی کرو، اور انہوں نے جب کھدائی کی تو وہاں سے 2 ہرن سونے کے نکلے، کچھ تلواریں نکلی جو بنو جرم وہاں پہ دفن کر کے چلے گئے تھے، اور آب زمزم کا کنواں اس میں سے بحال ہو گیا، یعنی کہ آب زمزم کا پانی رواں ہو گیا، چشمہ بحال ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو عبد المطلب کو مزید معزز قریش میں کر گئی، مکہ مکرمہ میں ان کا ایک مقام بن گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ واقعہ فیل ان کے دور میں پیش آیا، اور یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تقریباً زمانہ ہے، کا سال ہے۔ یہ ہوا یہ کہ نجاشی کا ایک گورنر یمن کا، اس کا نام ابرہہ تھا، کسی بنا پر اس کو پرخاش تھی خانہ کعبہ سے، مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر سے، تو اس نے چاہا کہ اس کو ڈھا دے اور پھر ویسا ہی ایک گرجا یا کلیسا اپنے یہاں بنائے اور لوگ وہاں آیا کریں، اور اس کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر اس نے بنایا اور مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچا۔ نہ صرف مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کا سوچا، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، ڈھا دے گا۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ ابابیل یعنی کہ پرندوں کا ایک جھنڈ آیا، اور اس نے ایسے کنکر پھینکے اس کے اوپر کہ جس کی وجہ سے سورہ فیل میں بھی ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بس۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 واقعات ایسے تھے جس کی وجہ سے پھر خانہ کعبہ مکہ ایک مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہوگی، دنیا کی نظروں میں مکہ ایک اہم مقام کی حیثیت سے سامنے آیا۔ عبد المطلب نے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب زمزم کے کنویں کی انہوں نے کھدائی کی اور پانی نکل آیا وہاں سے، تو انہوں نے اس وقت یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اپنا خانہ کعبہ کے سامنے قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 جوان ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ایک بیٹے کو ان سب کے سامنے بات رکھی کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں ابا جان، جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ فال نکالا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس زمانے میں ایک رواج تھا فال نکالنے کا۔ تیر پر انہوں نے بیٹوں میں سے سب کے نام لکھایا، اور پھر نام جس کا نکلا اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبداللہ ان کے بہت خوبصورت، جوان رانا، اردل عزیز بیٹے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اور نہ صرف خود محبت کرتے تھے بلکہ قریش کے لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب عبداللہ کا نام قرآن میں نکلا اور فیصلہ ہوا کہ اس کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، تو ایک دم سے اس خبر سن کر ان کے ننیالی رشتہ دار آڑے آ گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو طالب بھی آڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہ کریں، آپ عبداللہ کے بجائے کچھ اور اس کا حل نکالیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا پروت سے، وہاں پہ حبل کے پروت سے، کہ بھئی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایک تیر پر عبداللہ کا نام لکھو اور ایک تیر پر 10 اونٹ لکھ دو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلا تو عبداللہ کو قربان کر دینا، ورنہ 10 اونٹ اس کے بدلے میں ذبح کر دینا، قربان کر دینا۔ جب انہوں نے تیر دوبارہ ڈالے تو پھر اس کے بعد عبداللہ کا نام نکلایا، پھر انہوں نے 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلایا، 30 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلایا، اور پھر کرتے کرتے ایسا ہو کہ 100 اونٹ اور پھر
بالآخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر قرہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا. اس طرح عبداللہ کی جان بچ گئی. پھر اس بنا پر یہ 100 اونٹ جب ان کو دیے گئے، اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبی کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور دوسرے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ والد محترم کے بہت قریبی تھے، بہت عرد العزیز تھے. ان کا نکاح انہوں نے وہب بن معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے ان کا نکاح بنی زہرہ کے ایک قبیلے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے کی. آمنہ ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہونا تھا، اور عبداللہ سے ان کی شادی ہوئی. عبداللہ سے شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے کچھ کھجورے لانے کے لیے ان کو مدینہ بھی روانہ کیا، یا کسی اور کام سے، تجارت کی غرض سے وہ مدینہ گئے. وہاں اتفاقاً وہ بیمار پڑ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ قبل کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی کہ باپ کے سائے سے وہ محروم ہو گئے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک کی جو مشیت ہے وہ آگے ہونے جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا آج کی گفتگو میں، ان کا خانوادہ، ان کا خاندان قریش، ان کا خاندان بنو ہاشم ایک معزز گھرانہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جس قبیلے سے تھی، جس خاندان سے تھی، وہ ایک معزز اور شرف والا خاندان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. انشاءاللہ تعالی آنے والے گفتگو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کے جوانی کے ابتدائی تقریباً 40 سال نبوت سے پہلے کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.